बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आलमी कॉन्फ्रेंस में मैं डॉक्टर सारा इरशाद आप सबसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाले का उन्वान है हासिल घाट, नौ तश्कीली हकीकत का एक अक्स। उर्दू नावल ने दास्तान के रंगामेज़ किस्सों, जिन्नों, परियों और जादूगरों की मुहिम्मात से फ़िक्री व फ़नी इक़्तबास किया था, जबकि रोमानवी और हकीकी मदारिज तय करते हुए नफसी और जिनसी जबिल्लतों ने भी इस पर अपना असर दिखाया। अहद जदीद के पेचीदा तर मसाइल और असरी मिलानात भी इन नावलों का मौजू बने। बानो कुस्सिया का शुमार उन नुमाइंदा अदीबों में किया जाता है जो ज़िंदगी के मुतनव्वे और गोनागूं तजर्बात के बावजूद अपना एक नज़रिया हयात रखते हैं। बानो कुद्सिया ने 3 नावल लिखे, जिनमें शहर बेमिसाल, राजा गिद्ध और हासिल घाट शामिल हैं। उन्होंने अपने इन नावलों में असरी मौज़ूआत को फ़नी चाबुक दस्ते से पेश किया। वो अपने नावलों में इंसान की तख्लीक, उसके ज़हनी और फ़िक्री इर्तका, जिनसी और नफसियाती मसाइल, तहज़ीब, मज़हब और तसव्वुफ़ के हवाले से कायनात में उसके मकाम पर बहस करती हैं। उन्हें अपने माशरे, तहज़ीब और गिरदोपेश ज़िंदगी, बिलखसूस तबका निस्वां के मसाइल और हालात से दिलचस्पी ही नहीं, गहरी मोहब्बत भी है। खुद बानो कुद्सिया कहती हैं, दरअसल तहरीकी आज़ादी निस्वां कुछ औरतों का इनकलाब नहीं, मर्द और औरत की सांझी खुशी, राहत और आज़ादी की कोशिश है। बानो कुद्सिया का आखिरी नावल हासिल घाट है। मौजू के एतबार से ये नावल 9/11 के बाद दुनिया की असरी सूरत हाल पर लिखी ऐसी कहानी है जो मगरिब व मशरिक़ के बुनियादी तहज़ीबी, मजहबी, मुआशरती और समाजी तज़ादात की अक्कास है। तहज़ीबों के बाहिमी रवाबित, इख्तलाफात और तसादुम अगरचे हर अहद का मसला रहा है, ताहम असरी सूरत हाल में ये तसादुम ज़्यादा नुमायाँ होता जा रहा है। मुख्तलिफ़ कौमों की तहज़ीबें एक दूसरे पर अपना असर डालती हैं। तहज़ीब और उसके बुनियादी अनासिर किरदार से बहस करते हैं। अपने अहद के जिद्दत पसंद मुफ़क्किर सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीब के हवाले से कहा, सिविलाइजेशन या तहज़ीब क्या है? इंसान के अफ़आल इरादी, अखलाक और मामलात और माशरत और तमद्दुन और तरीक़े तमद्दुन और सिर्फ़ औक़ात और अलूम और हर किस्म के फ़न व हुनर को आला दर्जे की उम्दगी पर पहुँचाना, जिससे वहशियानापन और इंसानियत में तमीज़ नज़र आती है। बानो कुद्सिया ने हासिल घाट में उन अफराद को मौजू बनाया जो अपने मुल्क को पुरआसाइश ज़िंदगी की वजह से छोड़ देते हैं। नावल का मरकज़ी किरदार हुमायूं फ़रीद बेदार शऊर का मालिक है और उसे अपने वतन से बेहद मोहब्बत है। उसके दोनों बच्चे अमेरिका में मुकीम हैं। वो बहुत इसरार करके अपने बूढ़े और तन्हा वालिद को अपने पास बुलवा लेते हैं। हुमायूं गैराज के ऊपर बनी बालकनी में बैठकर सारा दिन सोचों में गुजारता है। फरागत के लम्हात में एक नई तहज़ीब का मुशाहिदा उसके जहन में बेशुमार सवालात को जन्म देता है। बानो कुद्सिया के नज़दीक मशरिक़ व मगरिब का ये तज़ाद इंतहाई अहम और पेचीदा है, जिसे वो मरकज़ी किरदार के ज़रिए अपने मखसूस नुक्ता नज़र से समझाने का जत्न करती हैं। इस हवाले से कहती हैं, मशरिक़ में अभी तब्दीली से इतनी मोहब्बत नहीं हुई। तब्दीली हमें खौफज़दा करती है। हमें साबरीन और शाकिरीन में से होना चाहिए। बानो कुद्सिया मगरिब के सफ़र को मादी तरक्की का मुतलाशी करार देती हैं। ये धुन उन्हें न सिर्फ इज़्तिराब में मुब्तला किए हुए है, बल्कि उनके ज़ाब्ते अखलाक में भी ज़वाल आया है। इसके बरअक्स मशरिक़ में फ़लाह का तसव्वुर पाया जाता है। इन तज़ादात में बानो कुद्सिया मशरक़ी रवायात और तहज़ीब की भरपूर तर्जुमानी करती हैं। नावल के मरकज़ी किरदार को इस बात का कल्क है कि मशरिक़ अपनी शनाख्त खोल रहा है। बक़ौल मोहम्मद मुजीब, मग़रबी तहज़ीब इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत है और उसका जो फैलाव है
وہ کسی پچھلی تہذیب کو نصیب نہیں ہوا۔ حاصل گھاٹ کا مرکزی موضوع تہذیبوں کے مابین کشمکش ہے، مگر اس کے چند ضمنی موضوعات میں 9/11 کے واقعات، مغرب کی مثبت اقدار کا شعور، عصر نو اور جدید عہد سے فرار کا رویہ، شناخت کا بحران، عورتوں کا تصور، نوسٹیلجیا اور لبرلزم کا تصور شامل ہے۔ اس ناول میں 9/11 کے بعد دیار غیر مقیم پاکستانیوں کے لیے جو مشکلات پیش آئیں انہیں موضوع بنایا گیا ہے۔ 9/11 کے واقعات کی براہ راست شمولیت نے حاصل گھاٹ کو ناول کی سطح سے ہٹا دیا ہے۔ بانو قدسیہ کئی موقعوں پر ڈپٹی نذیر احمد کی طرح طویل واز دیتی ہیں، جس کی وجہ سے حاصل گھاٹ ناول کی بجائے صحافتی آراء اور تجزیاتی رپورٹ کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ ناول کا متکلم کردار بانو قدسیہ کے نظریات کی عکاسی کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مغرب میں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور انسان پس و پیش سے کام نہیں لیتا۔ اس کی زندگی مشینی انداز میں بسر ہوتی ہے۔ مغرب کے بارے میں گہرا مشاہدہ قاری کو چونکا دیتا ہے۔ مغرب کی موجودہ ترقی اور ماضی میں کردار کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ امریکن کو ڈاکوؤں نے بسایا تھا۔ ڈاکو کی کچھ بنیادی خصوصیات دلیری، بہادری اور زبردستی ہیں۔ وہ جب کسی چیز کو ہتھیانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سینہ زوری پر ابھارنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ حاصل گھاٹ کا مرکزی کردار جدید دور کے تقاضوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری خیال نہیں کرتا، بلکہ اس کے ہاں فرار کا رویہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ترقی کو کامیابی کی بجائے فطری زندگی میں رکاوٹ سمجھا گیا ہے۔ ہمایوں یہ باور کراتا ہے کہ ترقی انسان کو آگے بڑھنے کی بجائے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ مغربی ممالک میں اپنی شناخت برقرار رکھنا انتہائی مشکل امر ہے۔ بعض اوقات اس شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکنات میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے ہمایوں کی بیٹی ارجمند امریکی لباس اور بود و باش اختیار کرتی ہے۔ عہد جدید کی سب سے بڑی خامی ہی یہی ہے کہ اس نے ہماری معاشرتی روایات کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اندھا دھند تقلید نے زندگی میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اسی وجہ سے گزرتے وقت نے انسان کی پہچان مٹا دی ہے۔ یعنی جان و مال کی قربانی دینا اتنا مشکل نہیں جتنا خیالات کی قربانی دینا۔ دنیا کے ہر مذہب میں عورت کو اہمیت حاصل رہی ہے، چاہے اسے عزت کے قابل سمجھا گیا ہو یا شر کا منبع تصور کیا گیا ہو۔ مختلف ادوار میں عورت کی حیثیت بدلتی رہی۔ مردوں کی بالادستی کے باوجود عورت نے ہر سطح پر خود کو منوانے کی جدوجہد جاری رکھی۔ بانو قدسیہ آزادی نسواں کی قائل تو ہیں مگر بے جا آزادی کے خلاف ہیں۔ وہ اس حوالے سے لکھتی ہیں، دراصل تحریک آزادی نسواں کچھ عورتوں کا انقلاب نہیں، مرد اور عورت کی سانجھی خوشی، راحت اور آزادی کی کوشش ہے۔ راحت، خوشی اور آزادی کی جدوجہد مثل ایک زینے کی ہے اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی سوشل جسٹس ہے۔ حاصل گھاٹ میں رشتوں، نعتوں اور محبت کے حوالے سے خائف رویے احساس دلاتے ہیں کہ موجودہ دور میں ان کا نعم البدل ترقی نہیں، کیونکہ مغربی تہذیب نے اس کی بدولت سب کچھ پا لیا ہے، تاہم ان کے مابین محبت برائے نام رہ گئی ہے۔ بانو قدسیہ محبت کو مشرقی رنگوں کا حسین امتزاج گردانتی ہیں۔ اسی طرح حاصل گھاٹ میں خاندان اور ذات پات کے حوالے سے موازنہ شامل ہے۔ مشرقی خاندانی نظام کی وجہ سے انسان کئی مصائب سے بچا رہتا ہے۔ بزرگوں کا احترام اور باہمی مشورہ بھی مشترکہ خاندانی نظام کی بدولت ممکن ہے۔ جب خاندان ٹوٹ جائیں تو پھر باقی کچھ نہیں رہتا۔ بانو قدسیہ خود بھی مشرقی تہذیب کی پاسدار ہیں، اس لیے ان کے افکار و خیالات کا ناول میں گہرا عکس دکھائی دیتا ہے۔ پروین عاطف بانو قدسیہ کے گھریلو معاملات کا ان الفاظ میں جائزہ لیتی ہیں، اس گھر کے کھانے کو اگر لنگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ لنگر کی گھنٹی بجتی ہے تو لوگ جوک در جوک دسترخوان کی طرف بڑھتے ہیں، تب وہ آپے سے باہر ہوتی ہے۔ ریاض بھائی، یہ دال روٹیاں میں نے خود بنائی ہیں ماسی جیون کے ساتھ مل کر۔ تابش جی، یہ میٹھا کھا کر تو دیکھیے، یہ جاپانی ہے۔ پروین، سہانجنے کی مولیوں کا اچار تو کہتی تھی تجھے بہت پسند ہے۔ خان جی، یہ تربوز میں نے صبح سے کاٹ کر فریج میں رکھا تھا۔ اس ناول میں لبرلزم کے حوالے سے خاص نقطہ نظر کی عکاسی کی گئی ہے۔
جس سے بانو قدسیہ کے خیالات کی بھرپور انداز میں ترجمانی ہوتی ہے۔ وہ لبرلزم کو انسانی زندگی کے لیے وبال سمجھتے ہوئے اپنے اس موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ ہر لبرل آدمی پہلے اپنا راستہ چھوڑتا ہے اور پھر کسی اور راستے کو درست سمت میں سمجھتا ہے۔ اس کے پاس نہ اپنی اقدار رہتی ہیں، نہ کسی اور کی اقدار کی وہ عزت کر سکتا ہے۔ حاصل گھاٹ میں بطور تارک وطن تجربات بھی شامل ہیں۔ ہمایوں اپنے گرد و پیش ہونے والے واقعات کو ایک تارک وطن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اپنے وطن میں جن چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، دیار غیر میں یہی معاملات اسے چونکا دیتے ہیں۔ ناول داستان کا بدلا ہوا ایسا روپ ہے کہ جس کی بنیاد حقیقت سے زیادہ خیال پر رکھی جاتی ہے۔ ایسا خیال جو حقیقی زندگی کے قریب ہو اور اسے متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مغربی دنیا میں ناول وہ طویل خیالی قصہ مراد ہوتا ہے جو نثر میں لکھا جائے اور ایسی خیالی دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کرے کہ اس پر حقیقت کا گمان ہو۔ بانو قدسیہ نے حاصل گھاٹ میں واقعات کو پر تاثیر بنانے کے لیے حکایتوں، الف لیلوی داستانوں اور دیو مالائی طرز کے قصوں کو شامل کر کے ماضی کے رویوں کو موجودہ دور سے ہم آہنگ کیا ہے۔ اس بیانیہ ناول میں بانو قدسیہ کے نقطہ نظر کی گہری چھاپ ہے، جس کی وجہ سے اکثر مقامات حقیقی ہونے کے باوجود قرینۂ قیاس نہیں لگتے۔ مثال کے طور پر ہمایوں کو جتنے بھی کردار ملتے ہیں وہ سبھی کم و بیش ایک علاقے اور ملتی جلتی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ دراصل بانو قدسیہ کو اپنے موضوع سے بے پناہ جذباتیت نے اس ناول کو نقصان پہنچایا ہے۔ حاصل گھاٹ میں ہمایوں فرید ایک بیانیہ کردار ہے جو آغاز سے آخر تک ایک ہی روپ میں سامنے آتا ہے۔ ناول کے دیگر کردار اس کی بدولت منظر عام پر آتے ہیں، جبکہ مختلف طرح کے واقعات میں ہمایوں کا نقطہ نظر حاوی نظر آتا ہے۔ ارتقائی کردار ہمیشہ مقبولیت حاصل کرتے ہیں، تاہم ہمایوں کے کردار میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ مرکزی کردار بالکونی میں بیٹھ کر مختلف طرح کی صورتحال، واقعات اور نظریات بیان کرتا ہے۔ اس دوران وہ اپنے آس پاس موجود ثانوی کرداروں سے نہ صرف ملواتا ہے بلکہ ان کی نفسیاتی کیفیت کا باریک بینی سے مشاہدہ بھی ناول میں جا بجا شامل ہے۔ ناول میں ہمایوں کی بیوی اصغری کے متعلق جتنی باتیں بیان ہوئیں وہ اس کی سوچ کا نتیجہ تھیں۔ چنانچہ اصغری ایک جاندار کردار کی صورت میں سامنے نہیں آتی، بلکہ اس کا کردار محض ماضی کی یادداشت تک محدود ہو جاتا ہے۔ ہمایوں اس کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کے بعد میری زندگی خالی کوکا کولا کی بوتل تھی۔ ہمدردی کا طالب یہ کردار قاری کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ یہی کیفیت کرداروں کے بارے میں بھی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس ناول کے زیادہ تر کردار اپنی سوچ اور مرضی کو عیاں نہیں کرتے بلکہ ناول نگار کے خیالات کی ترجمانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جس سے کرداروں کی اپنی شناخت مسخ ہو جاتی ہے۔ حاصل گھاٹ کے تمام کردار شطرنج کے مہروں کی صورت چال چلتے ہیں۔ زبان و بیان کے حوالے سے دیکھا جائے تو دلکشی و توازن اور لطیفے بیان کے بے شمار نمونے ملتے ہیں، جبکہ تشبیہات و استعارات کی خوبصورت مثالیں بھی شامل ہیں۔ خود کلامی ایک ایسا ذریعہ اظہار ہے جو کسی انسان کی اندرونی کیفیت اور خواہشات کو سامنے لاتا ہے۔ اس ناول میں ہمایوں کا بیانیہ کردار اپنی سوچ کو بیان کرتا ہے، جس سے خود کلامی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بانو قدسیہ اپنے خیالات و نظریات قاری تک براہ راست پہنچاتی ہیں، تاہم اس سے کردار پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے رویے کا عکاس ہے۔ حاصل گھاٹ میں منظر نگاری بھی بھرپور انداز میں کی گئی ہے۔ روزمرہ معاملات مکالمے کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ ناول میں مکالمے کی ادائیگی کے لیے عمر، جنس، پیشے اور طبقے کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جیسے جہانگیر اپنے والد ہمایوں سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے، میں فائٹ بیک نہیں کر سکتا ابو، مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ میں پیچھے رہ جاؤں گا ہر دوڑ میں۔ پیچھے رہ جانے سے تمہاری کیا مراد ہے جہانگیر؟ ترقی کی دو سمتیں ہوا کرتی ہیں، ایک دنیاوی، ایک روحانی، ایک مادی ترقی، دوسرا فلاح دارین۔ آپ شاید سمجھ نہیں رہے ابو، زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے اور آپ ابھی گڈے کی سواری میں خوش ہیں۔ یہ رفتار کا زمانہ ہے ابو، جو بیٹھ کر سوچتا رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ فنی اعتبار سے یہ ناول اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا پلاٹ بہت عمدہ نہیں مگر اچھا ہے اور اس میں واقعات ترتیب و تنظیم کے لحاظ سے معقول ہیں۔ دردانہ جاوید بانو قدسیہ کے نظریہ فن کے بارے میں کہتی ہیں،
ان کے خیال میں فن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، فن ایک تخلیقی عمل ہے اور تخلیق کار کو صرف وہی لکھنا چاہیے جو وہ سچ سمجھتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم اس ناول کو اپنے عصر کے اہم موضوع یعنی تہذیبوں کے تصادم کے تناظر میں ایک نمائندہ ناول قرار دے سکتے ہیں۔ بانو قدسیہ نے عالمگیریت کی اصطلاح میں معدوم ہوتی شناخت پر نہ صرف اپنے قارئین کو خبردار کیا ہے بلکہ مشرق و مغرب کے بنیادی اختلافات، ان کے اسباب اور محرکات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تاہم ان کا نقطہ نظر بعض مقامات پر اس قدر غالب آ گیا ہے کہ ناول کا فن اور افسانوی نثر کے تقاضے مجروح ہوئے ہیں۔ الغرض بانو قدسیہ کا آخری ناول حاصل گھاٹ ایک مخصوص فکری رجحان رکھنے کے باوجود ان کے تخلیقی ذہن کا عکاس ہے۔ موجودہ عہد میں ایسے ناولوں کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ بہت شکریہ۔